बहुत खुशी की बात है, मैं दोबारा आपसे कलाम कर रहा हूँ। ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कलाम करता रहूं आपके साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। बाप, यसु नाम से हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे खिदमत गुजारों के लिए, तेरे वर्कर्स के लिए। और तेरे शुक्रगुजार है कि तेरी जो शादमानी है हमारी कुव्वत है बाप, यसु के नाम से। और हम दुआ करते क्या खुदावन, तू या खुदावन सबको सबकी ज़रूरतों के मुताबिक बरकत दिया खुदावन। और हम जो भी करें या खुदावन तेरे काम के लिए, खुदावन तेरे जलाल के लिए हमें बरकत दिया खुदावन। या खुदावन हमें सच्चाई से रहनुमाई हमारी कर, सच्चाई से या खुदावन हमें सिखाया खुदावन। और ये जो तेरी सच्चाई है खुदावंद, भरपूर तौर पर हमारी जिंदगी में काम करे। और हम तेरे शुक्रगुजार, तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया। यस्सु के नाम से हम ये दुआ मांग लेते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप तशरीफ रख सकते हैं। आज आज हम देखेंगे मत्ती मत्ती 25वां बाब। मत्ती 25वां बाब और इसमें से मैं कुछ आयात सेलेक्ट करूंगा और मैं उसको पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती 25वां बाब और उसकी मैं 14वीं आयत से पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2, और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। और परदेश चला गया। और परदेश चला गया। जब हम देखते हैं यहाँ कि यीशु यीशु ने क्या कहा, यीशु क्या कहता है, जो उसके खिदमत गुजार हैं, जो उसके वर्कर्स हैं। और कोई आज वर्कर है यहाँ? आप काम करेंगे, आप काम करने वाले हैं, आप काम करेंगे। कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते कि काम और काम करने वाला। मैं आपको इस तरह इसकी तशरीह करता हूँ। एक जो गाड़ी चलाने वाला है वो गाड़ी चलाता है। अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो जो भी उसके पास सर्टिफिकेट है, जो भी उसका टाइटल है, तो वो किसी ना काम का है। एक जो जो हल चलाने वाला है वो हल चलाता है। बेशक उसकी कोई भी तालीम है, तो अगर वो कुछ भी करता है, अगर वो हल ही नहीं चलाता तो वो हल चलाने वाला नहीं है। और अगर एक एक जो तैराक है वो तैराकी नहीं करता, तो इसका मतलब वो तैराक नहीं। स्विमर अगर स्विम नहीं करेगा तो वो फिर उसका टाइटल जो है, अगर वो 3 साल से 4 साल से स्विमिंग नहीं कर रहा तो वो कुछ भी नहीं है। और एक जो सीखने वाला है वो सीखता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कुछ नहीं सीखते, और आप उन्हें कहोगे ना आप सीखने वाले, वो कहेगा हाँ मैं सीखने वाला हूँ, लेकिन वो सीखते कुछ नहीं है, सीखते कुछ भी नहीं है। इसी तरह और एक जो मदद करने वाला है वो मदद करता है। अगर आप अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे, किसी वक्त नहीं मदद कर रहे, तो आप कैसे मददगार हो सकते हैं? और एक जो सिखाने वाला है वो सिखाता है। अगर आप उस्ताद होना चाहते तो आपको सिखाना पड़ेगा। और टीचर जो है टीच करता है। टीचर टीच कर, और इसी तरह वर्कर क्या करता है? बुलंद आवाज से कहिएगा। एक जो वर्कर होता है वो वर्क करता है, काम करने वाला काम करता है, खिदमत गुजार खिदमत करता है। अगर आप खिदमत गुजार हैं, अगर आप अपने आप को खिदमत गुजार कहते, खिदमत गुजार कहते, खिदमत गुजार कहते, क्या आप वाकई खिदमत करते हैं? आए हम मरकस में देखें। मरकस 13वां बाब, मरकस 13वां बाब और उसकी मैं 34वीं आयत से देखूंगा। ये उस आदमी का सा हाल है। ये पहली वो जो मैं मत्ती में पढ़ चुका हूँ उसके उसके मुताबिक है तकरीबन ये आयत। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेश गया और उसने घर से रुखसत होते अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसके काम दिया दिया। और और वो जो है ना, खुदा वो सबको काम देता है। अभी आपको समझने की जरूरत है कि आप किस तरह काम कर सकते हैं, और वो हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक काम देता है। और ये आप खुद से तज्जिया कर सकते हैं, खुद से आप जान सकते हैं कि खुदा ने मुझे क्या काम दिया है और मुझे क्या करना है। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं वर्कर हूँ? और यहाँ लिखा हुआ है 34वीं आयत में, 34वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसने घर से रुखसत होते अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसके काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। वो जो हमें काम देता है और वो बाद में उसका तज्जिया भी करता है, दरबान में बिठाता है। मत्ती में देखेंगे हम, मत्ती 25वें बाब में मैं 20वीं आयत देखूंगा, 20वीं आयत में देखूंगा।
اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش. یہ توڑوں کی بات کر رہا ہے، توڑوں کی بات ہو رہا ہے. جو توڑے وہ اسے دے کر گیا تھا، تینوں کو جو دے کر گیا تھا. متی ہم 25ویں باب میں اور اس کی ہم 20ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں. ہم جس جس کو 5 توڑے دیے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداوند، تو نے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے. 5 توڑے اور کمائے. دیکھیے گا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کسی کو 5 توڑے دے رہے ہیں تو جب ججمنٹ کا دن آئے گا، جب آخری دن آئے گا، تو اگر آپ 5 واپس نہیں دے رہے اس کے ساتھ کما کے، تو آپ جو آپ وہاں دے رہے ہیں تو وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. جب آپ یہاں اس دنیا میں جب آپ کو 5 توڑے ملے ہیں تو آپ نے 100% کمانا ہے، 100% کمانا ہے. فرض کریں جو کوئی آپ کو کام ملا ہے، جو آپ کو 5 ٹیلنٹ ملے، 5 توڑے ملے ہیں، اور جب آخری دن آئے گا تو آپ اس وقت بتا سکیں گے کہ میں نے 5 کے ساتھ یہ 5 کمائے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہر لمحہ کہ میں نے وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے مقاصد ہوتے ہیں. اور دیکھیے گا اس کی 21ویں آیت میں، دیکھیے گا 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو توڑے بھی دیانتدار ہے، میں تجھے بہت چیزوں کا مختیار بناؤں گا. اچھا، یہاں جب ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں، جس نے 5 توڑے جس کو ملے تھے اس نے 5 کمائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ سے کلام کیا کہ مجھے کمانے ہیں. اور جس کو 2 ملے تھے اس نے بھی 2 کمائے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے کلام کیا تھا، اپنے آپ سے کلام کیا تھا کہ ہاں مجھے اس کے ساتھ کمانے ہیں. اور آپ کو اگر توڑے ملے ہیں 7 توڑے ملے ہیں، تو آپ 7 توڑے ساتھ کماتے اور آخر میں آپ جواب دے سکیں گے. اور اگر فرض کریں ایک پادری صاحب ہے، اس کی جو کلیسیا ہے وہ 80 ہے، تو وہ کہنے والا ہو کہ میں نے 80 اور کلیسیا بنائی ہے. 80 آپ کو 100% جو ہے اس کے لیے پھلدار ہونا ہے. اگر آپ کو جو بھی کام ملا ہے، اگر آپ کو 5 توڑے ملے ہیں، آپ اور 5 کمائیں گے. اگر 2 آپ کو توڑے ملے تو آپ 2 اور کمائیں گے. آئے ہم 24ویں آیت میں دیکھیں. 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداوند، میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. ایک جو 5 تھے جس کے پاس اس نے 5 کمائے، اور جس کے پاس 2 توڑے تھے اس نے 2 کمائے، اور جس کے پاس 1 توڑا تھا، بتائیے گا، اس نے 0 کمائے، کچھ بھی نہیں کمایا. اور وہ یہ جو 0 ہے، یہ اور 0 جو سملر ہے. اور فرض کرے آخری جب وقت آئے گا، جب حساب کا دن ہوگا، اور جب کوئی خدا کے پاس جائیں گے، یسوع کے پاس جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ انہوں نے 0 کمایا ہے، 0 کمایا. تو وہاں آپ کو کہا جائے گا یہ 0 عورت ہے، 0 آدمی ہے، کہ کوئی کچھ نہیں کمایا. آئیں 30ویں آیت میں دیکھیں. 30ویں آیت میں کیا ہوگا پھر؟ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. آپ دیکھیں، جب آخری وقت آئے گا، جب آخری دن آئے گا، تو ہمیں، اگر وہ جو ججمنٹ کا دن ہوگا، جو آخری دن ہوگا، میں دعا کرتا ہوں آپ 0 عورت یا 0 آدمی نہ ہو. آپ جو ہیں فائدے مند، پھلدار نوکر ہوں، پھلدار خدا کے ایسے فرزند ہوں جو پھلدار ہوں. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، بے پھل یا پھلدار نوکر کا انتخاب. یہ انتخاب ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ جس کے پاس 5 توڑے تھے اس نے بھی فیصلہ کیا، اس نے انتخاب کیا. اور جس کے پاس 2 تھے اس نے 2 کمائے، اس کے نے بھی فیصلہ کیا. اور جس کے پاس 1 توڑا تھا اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اس نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، اور اس نے کچھ بھی نہیں پایا. اور اس نے صرف کیا کیا؟ اس پر الزام لگایا گیا، اس پر میں پھلدار ہوں گا.
بے پھل یا پھلدار نوکر کا انتخاب. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو جو ہے منصوبہ بندی کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرت میں کیا ہوگا، کہ وہ جو آخری دن ہوگا، جب احتساب کا دن ہوگا، جب حساب کا دن ہوگا، تو وہ کیا جواب دیں گے. خدا جب ان سے پوچھے گا میں نے تمہیں 5 توڑے دی، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں ایک خصوصیت دی، میں یہ خاصیت، تمہیں یہ ہنر تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی، یہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ آپ کو جب بلایا گیا تھا ورکر ہونے کے لیے تو آپ نے ورک کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کو خدمت گزار ہونے کے لیے بلایا گیا تو آپ نے خدمت کیوں نہیں کی؟ جب آپ کو روحیں جیتنے والے بلایا گیا تھا تو آپ نے روحیں کیوں نہیں جیتی؟ جب آپ کو لیڈر بلایا گیا تو آپ نے لیڈ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایک ورکر کو کام کرنا ہے، کام کرنے والوں کو کام کرنا ہے، اور ڈرائیور کو ڈرائیو کرنا ہے. اور اگر کوئی لیڈر ہے تو اسے لیڈ کرنا ہے، اور اگر کوئی ٹیچر ہے تو اسے ٹیچ کرنا ہے. اور جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے فارمر ہے وہ فارم کرتا ہے، فارمنگ کرتا ہے. وہ جو جو ہل چلانے والا ہے وہ ہل چلاتا ہے، جو کار چلانے والا ہے وہ کار چلاتا ہے، جو گاڑی چلانے والا ہے وہ گاڑی چلاتا ہے. اور جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پیشنٹس کو چیک کرتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے. اور یہ ہمارے مضمون کو یاد رکھیے گا، جو اس کے 3 نقطے ہیں اس کو یاد رکھیے گا. بے پھل نوکر کی خصوصیات ہم کیسے بتا سکتے ہیں کوئی بے پھل نوکر ہے؟ بے پھل نوکر کی خصوصیات. اور جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے، بے پھل نوکر کا تباہ کن مستقبل. یہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ روڈ پر سفر کر رہے ہیں، فرض کریں آپ روڈ پر سفر کر رہے ہیں، کسی روڈ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ روڈ جو ہے کہیں ختم ہی نہیں ہوتا. اس کا جو اینڈ ہے، اس کی جو آخرت ہے وہ تباہی ہے. آپ کو کچھ لگتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جانا کہاں ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ بے پھل. اور یہ ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے یہ بہت خطرناک ہے، بے پھل نوکر کا تباہ کن مستقبل. اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے جہاں ہم سب ہیں، پھلدار نوکر پر الہی برکت. میں پھلدار ہوں گا. میں نے سوچا آپ کہیں گے کہ آپ پھلدار ہوں گے، آپ یسوع کے نام سے پھلدار ہوں گے. ہمارا جو تیسرا نقطہ ہے جس میں ہم سب ہیں، پھلدار نوکر پر الہی برکت. آئے ہم پہلے کو دیکھیں. پہلا جو ہے بے پھل نوکر کی خصوصیات، ہم اس کی خصوصیات دیکھیں گے. ایک ایسا نوکر جو آخری دن میں اس کے پاس آئے گا کہ تمہارے پاس جو ایک توڑا تھا. اور وہ پتہ ہے خدا کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا مجھے پتا ہے کہ تو جو ہے وہاں سے کاٹتا ہے جہاں تو نہیں بوتا. وہ خدا کو ایسے جواب دے گا، اور خدا اسے کہے گا. اس کی ہم خصوصیات دیکھیں گے. کون سی چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ بے پھل ہیں؟ جو پہلی بات ہے وہ ہے خدا کے فضل سے ناواقف. خدا نے انہیں فضل دیا ہے، خدا نے انہیں موقع دیا ہے اور ان پر رحم کیا ہے، لیکن وہ ناواقف ہیں، خدا کے فضل سے ناواقف ہیں. دوسری بات ان کے بارے میں، خدا کی اچھائی پر بے ایمان. خدا ان سے اچھائی کرتا ہے. خدا انہیں وہ دیتا ہے جن کی انہیں ضرورت نہیں ہے. خدا انہیں توڑے دیتا ہے اور وہ ان پر رحم کرتا ہے، ان پر انجیل کی منادی کرتا ہے، انجیل کا ظہور کرتا ہے. اور جو ہمارا دوسرا نقطہ ہے خدا کی اچھائی پر بے ایمان. اور جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے خدا کی حکومت پر بے ایمانی. آپ دیکھ رہے خدا کی حکومت کی بات کریں. خدا کی حکومت جو ہے لوگوں کو نوکری دیتی ہے. یہ ایسے ہی اس کو آپ محسوس کریں جیسے دنیا میں حکومت ہوتی ہے کہ کوئی مختلف کام کر رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے اینڈ میں پینشن ملتی ہے، انہیں ان کا اجر ملتا ہے. اسی طرح جب ہم آخرت جب خدا کی حکومت کی آخرت ہوگی تو اس میں ہمیں بھی اجر ملے گا. لیکن بے پھل ہوتے ہیں نوکر، وہ کچھ نہیں کرتے. تیسرا ہمارا نقطہ جو ہے خدا کی حکومت پر بے ایمانی. اور جو چوتھا ہمارا نقطہ ہے خدا کی نعمت پر ناشکر. وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. خدا نے انہیں جو بھی دیا وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. خدا نے انہیں وہ دیا وہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. وہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے اگر میرے پاس یہ ہے تو دوسرے شخص کے پاس بھی سیم ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے یہاں جو ان کا مالک کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں دے کر جاتا ہوں، ان کا خیال کرو ان توڑوں کا.
ہمارا پانچواں جو نقطہ ہے، بھلائی کے لیے نامختون، بھلائی کے لیے نامختون. اور فرض کریں یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دل سخت کیا ہوتا ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ ذہن کے نامختون ہوتے، دل کے نامختون ہوتے ہیں، اپنے دل کے اور ذہن کے اور اپنے پورے جسم کے نامختون ہوتے ہیں. وہ خدا کو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے سخت ہے، خدا سخت ہے. اور ہمارا جو چھٹا ہے خصوصیات کے بارے میں، جو بے پھل نوکر ان کے بارے میں ہے، وہ ہے بے قیام خدا کے لیے، خدا کے کام میں بے قیام ہوتے. فرض کرے آپ نے انہیں ایک ہاؤس کیئرنگ فیلوشپ میں رکھا ہے، آپ نے رکھا ہے گھروں کی جو شراکتی عبادت ہے اس میں آپ نے انہیں رکھا ہے، تو آپ جب وہاں انہیں ڈھونڈنے جاتے تو وہاں ملتی نہیں ہے. جب وہاں آپ نے انہیں ایشر مقرر کیا ہے تو جب وہ وہاں آپ جب انہیں چیک کریں گے تو وہاں ہوتی ہی نہیں ہے. ایسا بے قیام ہوتے، وہ ایک جگہ پہ نہیں رکتے. اور جو ہمارا ساتویں بات ہے اس کے بارے میں، بے پھل نوکر کے بارے میں، بے دانش اس نسل میں، اس نسل میں. اور یہ اس نسل میں بے دانشی یہ ایسے ہی ہے جیسے 5 کنواریوں کو جو بے وقوف 5 کنواریاں تھی، جب دلہا آنے والے تھا تو ان کا تیل ختم ہو گیا، ان کا تیل ختم ہو گیا، اور پھر وہ تیل لینے چلی گئی، اور جب وہ آ گیا تو وہ دروازے سے باہر رہیں. بے دانش اس نسل میں. اور جو ہمارا 8واں اور آخری نقطہ ہے بے پھل نوکر کے بارے میں، انجیل کے لیے بے پھل، انجیل کے لیے. پہلا ہمارا جو نقطہ ہے خدا کیا ہے، پہلا نقطہ خدا کے فضل سے ناواقف. اور ہم اس کو دیکھیں گے استیشنا میں، دیکھیں گے استیشنا 32واں باب، استیشنا 32واں باب، اور اس کی میں 8ویں آیت سے دیکھوں گا. یہاں 8ویں آیت جی. اور آپ دیکھیں گے کہ خدا ان کا جو کلام ہے کیسے ان کا بیان کرتا ہے، جو ایسے نوکروں کے بارے میں ان کی کیا خصوصیات ہے. کلام کیسے بتاتا ہے کہ ان کی بے خصوصیات کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو خدا کے کام میں ذرا بھی مدد نہیں کرتے، کسی قسم کی مدد نہیں کرتے. کوئی بیج بویا جا رہا ہے، کوئی کام نہیں کرتے. خدا نے جو انہیں کام دیا وہ اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، حصہ نہیں ڈالتے. خدا کے فضل سے ناواقف ہوتے ہیں. 32 اور اس کی 8ویں آیت، استیشنا 32واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے 32واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور میں اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں لکھا ہوا ہے جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو، یہ میں جو ورس ڈھونڈ رہا تھا میں اسے ڈھونڈوں گا، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے ورس. جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور ابن آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں. اور جب اس نے جب یہ سرحدیں ٹھہرائی ہیں تو اس نے کہا یہ تمہاری حدیں ہیں، یہ تمہاری جگہ ہے، اور یہ ہے جہاں تم نے رہنا ہے. اور یہاں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے بے وقوف تھے، انہوں نے اس خدا کی باتوں کو نہ سمجھا، اور وہ خدا سے ناواقف تھے، خدا کے فضل سے ناواقف تھے. اور اس اپرچونٹی سے، اس ممکن کام سے جو خدا نے ان کے لیے کیا، انہیں پتا تھا کہ خدا آئے گا، انہیں پتا تھا کہ ایک آخری وقت آئے گا، کہ ایک احتساب کا دن آئے گا، حساب کا دن آئے گا. وہ خدا کو چیلنج کر رہے ابھی، خدا نے جو انہیں کام دیا تھا، لیکن وہ خدا سے ناواقف تھے. اس وجہ سے جو خدا نے ان کے لیے کیا انہوں نے اس چیز کو ہٹا دیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم ویسے نہ ہو، ہم اس سے ناواقف نہ ہو، بلکہ ہم اس سے واقف ہوں، اور اس نے جو ہمیں کام دیا ہم اس سے بھی واقف ہوں، اور ہم وہ کام کریں جو وہ چاہتا ہے ہم کریں. اور دوسری جو ہماری بات تھی وہ ہم نے ان کے بارے میں دیکھا تھا خدا کی اچھائی پر بے ایمانی، خدا کی اچھائی پر بے ایمانی. ہم امثال میں دیکھیں گے، امثال 25واں باب، امثال 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت، امثال 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت. جب ہم امثال میں دیکھتے ہیں 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے. اگر آپ نے کبھی بھی دیکھا ہو کہ آپ کے داڑھ میں یا دانت میں درد ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ درد کیسی ہوتا ہے. جب خدا کو آپ پر اعتماد ہے، جب آپ کو وہ کام دیتا ہے، وہ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ کسی اور عورت کو بھی دے سکتا تھا، وہ کسی اور بھائی کو دے سکتا تھا کام، وہ کسی اور بہن کو دے سکتا، لیکن اس نے یہ کام جب آپ کو دیا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، اس وجہ سے تمہیں میں یہ کام سونپتا ہوں تاکہ تم میرے دانت کا حصہ ہو،
تاکہ تم وہ ہو جو میرے کام کے لیے خدمت کرتے ہو اور آپ پھر بے پھل نہ ہو بلکہ آپ پھلدار ہو. میں دعا کرتا ہوں آپ پھلدار ہو. آیا ہم استیشنا میں دیکھیں. استیشنا 32واں باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھیں گے ہم. استیشنا 32واں باب اس 18ویں آیت. تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا ہے. جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ بے پھل ہوتے ہیں. وہ کیونکہ اسے جانتے نہیں. خدا نے انہیں کام دیا ہے. خدا نے انہیں کام دیا ہے. وہ خدا کی جو فضل ہے اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اس کی اچھائی سے وہ جو ہے اچھائی پر بے ایمان ہوتے ہیں. خدا کی حکومت پر بے ایمانی. تیسری بات اور آپ کو پتہ ہے جو خدا دیا گیا بیٹا دیا گیا اور جو حکومت ہے اس کے کندھوں پر ہے. جب یسوع آیا وہ بادشاہ بن کر آیا. وہ بادشاہ یہودیوں کا بادشاہ, اسرائیل کا بادشاہ اور اپنے لوگوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ بن کر آیا وہ. اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بادشاہت ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے جو کوئی حکومت ہوتی ہے وہ کسی ملک پر حکومت کرتی ہے. اور کوئی حکومت جو ہے ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے, لوگوں کو نوکریاں دیتی ہے. اور اسی طرح خدا جو ہے بادشاہت میں سب کو کام دیتا ہے. وہ کام دیتا ہے. کوئی پادری ہے تاکہ ہم اس کی جو ہے اس کے کام کی تصدیق کر سکیں, اس کے کام کو پورا کر سکیں. اور وہ بتاتا ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ جو ہے بادشاہ آنے والا ہے اور وہ جو حساب لے گا تو وہ دیکھے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. جو وہ ہمیں دے کر گیا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. آئے ہم مکاشوہ میں دیکھیں. مکاشوہ 21واں باب. مکاشوہ 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے مگر بزدل اور بے ایمانو. وہ دیکھیں یہاں اس نے کیا کہا تھا. میں ڈرا. مجھے پتا ہے کہ تو آ رہا ہے اور مجھے پتا ہے تو وہاں سے کاٹتا ہے جہاں تو نہیں بوتا اور میں نے اس وجہ سے کچھ نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا, میں ڈرا کہ خدا تو بہت سخت ہے کیونکہ میں ڈرا ہوا تھا. کیونکہ ایکچولی یہ ڈرا ہوا جو ہے یہ بے ایمانی کی بات ہے. بے ایمان ہونا, بزدل ہونا. کچھ لوگ ایسا کرتے. فرض کریں جب آپ خدمت گزار ہیں, آپ نے کسی کو رکھ لیا ہے کہ آپ یہ خدمت کرو گے تو وہ بہانے دیتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, جب میں وہاں ہوں گا تو یہ کیا ہے. یہ بہانے بازی کرتے ہیں, بہانے ہوتے ہیں. ہم دراصل وقت نکال پاتے, ہم جب اپنے لیے وقت, ہم گیم کھیلنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں نکال لیتے. یہ جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے خدا کی حکومت پر بے ایمانی. آج تبدیلی آئے گی تاکہ آپ ایسے شخص نہ ہو کہ خدا جب آپ سے بات کر رہا ہو, جب خدا نے آپ کو کام دیا ہو آپ وہ کام نہ کریں, آپ بے ایمانوں میں شامل نہ ہو. اور جو ہمارا جو چوتھی بات ہے خدا کی نعمت پر ناشکر. وہ ناشکر ہوتے ہیں. دوسرے تیموتھیوس میں دیکھیے گا. دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھیں گے کیونکہ آدمی خود غرض رکیے گا. کیوں لوگ بے پھل ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود سے محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ سوتے ہیں, وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ صرف اپنی ہی کیئر کرتے ہیں, اپنی آسائش کے لیے, اپنے سکون کے لیے ہی وہ کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا سارا وقت خود پر گزارتے ہیں, وہ خود غرض ہوتے ہیں. وہ جتنے قابل ہوتے, جتنے ہنر ہوتے ہیں وہ خود پر ان کو استعمال کرتے ہیں, وہ خود سے محبت کرتے ہیں. خدا جو ہے ان پر مہربان ہوتا ہے, ان کے پاس کافی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں لیکن وہ خود پر وہ پورا دن نوکری کرتے ہیں, پارٹ ٹائم بھی نوکری کرتے ہیں, ایکسٹرا کام کرتے ہیں. وہ صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ خدا کی جو محبت ہے, خدا نے جو انہیں دیا ہے وہ ان سے غافل ہوتے ہیں. وہ صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں. زر دوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان. اور آخری بات دیکھیے گا, ناشکر, ناپاک. خدا نے ان کے لیے جو بھی کیا ہے وہ لیکن وہ خود غرض ہوتے ہیں, وہ زر دوست ہوتے ہیں, وہ شیخی باز ہوتے ہیں, مغرور ہوتے ہیں. انہیں نہیں فرق پڑتا کہ کوئی اگر میرے پاس آیا, اگر میں بچایا گیا تو مجھے بھی, اگر میں کسی اور کے پاس نہیں جاتا تو وہ کیسے بچائے جائیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ کام دیا ہے, اس نے مجھے یہ نالج دی ہے
کسی نے میرے لیے کام کیا ہے تو میں یہاں ہوں، اور میں ابھی کام کر رہا ہوں۔ اگر جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ خدا کے شکر گزار ہیں تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ شفائیہ عبادت چل رہی ہے، کوئی عبادت چل رہی ہے، بشارت عبادت چل رہی ہے، تو آپ دوسروں کو بتائیں، آپ برکت کا باعث بنے، آپ برکت کا باعث بنے، آپ حصہ لیں، آپ حصہ لیں۔ وہ برکت جو ہے، خدا کی برکت آپ پر آ کے پھر قائم رہے گی۔ لیکن لوگ جو ہے خدا کے ناشکر ہوتے ہیں، ناشکر ہوتے ہیں۔ جو ہمارے پانچویں بات ہے، بھلائی کے لیے نامختون، بھلائی کے لیے نامختون۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا دل سخت ہوتا ہے، ان کا دل جو نامختون ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہے، لوگ مر رہے ہیں اپنی بیماری میں، لوگ مر رہے ہیں اپنے گناہ میں، لوگ مر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں۔ تو لوگ جو ہے پیاسے ہیں، وہ حتیٰ کہ یہ نہیں کرتے کہ وہ جائیں اور ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا انہیں پلائیں، کیونکہ وہ پیاسے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتے لوگوں کے لیے۔ وہ حالانکہ مدد جو ہے بہت آسان ہے ان کے لیے کرنا، وہ کر سکتے ہیں مدد، وہ خدا کے کلام سے واقف ہے، وہ خدا کے کلام کو جانتے، وہ جانتے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ لوگوں کو تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر روز لوگوں سے ملتے ہیں، وہ ان کا لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ وہ اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے لیے، ان کے پاس کسی کے لیے جذبہ نہیں ہوتا۔ آئے ہم اعمال میں دیکھیں، اعمال 7واں باب اور اس کی ہم 51ویں آیت میں دیکھیں گے۔ 51ویں آیت میں لکھا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو، دل اور کان کے نامختونو۔ اگر میرے جو کان جو ہے نامختون ہے اور نامختون ہے تو میں جو کلام سنتا ہوں تو وہ اثر انداز نہیں ہوتا، اثر انداز نہیں ہوتا، اور میں اٹھوں، مطلب کیونکہ اثر انداز نہیں ہوا جب، تو میں کیسے کسی دوسرے کو بچاؤں گا؟ ہمیں دوسروں کو بچانا ہے، کوئی مر رہا ہے، اگر کوئی تباہ ہو رہا ہے، جب ہم کلام سنتے ہیں تو پھر ہم پہنچیں گے ان کے پاس۔ اگر ہم مختون ہیں، ہمارے کان مختون ہیں، تو ہمارے دل پر وہ کلام اثر کرے گا اور ہم دوسروں تک بھی جانے والے ہوں گے، دوسروں تک بھی جانے والے ہوں گے۔ اور چھٹی بات جو ہماری ہے، چھٹی بات ہماری بے قیام خدا کے کام میں، بے قیام خدا کام میں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا ہے، کوئی ورکر میٹنگ ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کام کروں گا، میں کام کروں گا، کوئی ورکر کہتا ہے میں ورک کروں گا، وہ قواعد جوائن کر لیتا ہے، اور اس نے کچھ پڑھا، کچھ مشکل کام آ گیا کہ پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ میری جگہ نہیں، وہ پھر اشر بن جاتا ہے، وہ والنٹیئرز میں رضاکار لوگوں میں چلا جاتا ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، وہ 1 گھنٹے تک کھڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے کھڑا رہنا، میں جاؤں گا کہیں اور، میں کہیں اور جاؤں۔ وہ پھر کہتے کہ میں جاؤں گا، میں چلڈرن منسٹری میں جاؤں گا، میں بچوں کو سکھاؤں گا، جا کے سنڈے اسکول میں جاؤں گا، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں یہ تو بچے خاموش ہی نہیں ہوتے، بہت شور ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ وہ پھر وہ بھی جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر سوچتا ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا جو صبح صبح دعا کرتے ہیں، میں انہیں جگاؤں گا، میں ان کے ساتھ دعا کروں گا، میں ان سے دعا کروں گا۔ اور پھر دوسرے دن یا تیسرے دن کیا ہوتا ہے، تیسرے دن وہ 5 بجے پھر جب اٹھا، اور تیسرے دن جب 5 بجے، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ میری تو کل کی بھی نیند میری کل کی بھی نہیں پوری ہوئی، تو میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہا کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ وہ بے قیام ہے، کیونکہ وہ بے قیام ہے، آپ ان پر انحصار نہیں کر سکتے، انحصار یہ ہے، یہ خصوصیات ہیں جو بے پھل نوکر ہوتا ہے اس کی۔ جب آپ اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں کہیں، فرض کریں آپ نے اسے مقرر کیا ہے، آپ نے عشر مقرر کیا ہے، تو آپ جب اسے ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ آپ کو وہاں ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہی نہیں ہے، آپ پھلدار ہوں گے، آپ بے پھل نہیں ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ، بے شک بارش ہو، بے شک سورج چمکتا ہو، بے شک کچھ بھی ہو، لیکن جو پھلدار لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں وہی میں پائیں گے جا کے جہاں آپ نے انہیں کھڑا کیا ہے۔ آئے ہم یعقوب میں دیکھیں، یہ بے قیام لوگوں کے بارے میں ہے۔ پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ آپ ان پر انحصار نہیں کر سکتے، وہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں بندے کو میں نے فلاں جگہ پہ کھڑا کیا تھا وہ وہی ہوگا، آپ ان پہ انحصار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بے قیام ہے،
وہ بے قیام ہے۔ اور ہمارا جو ساتویں بات ہے، ساتھ بے دانش اس نسل میں، بے دانش اس نسل میں، ہم ایک ایسی نسل میں رہ رہے جہاں بہت ممکنات ہے، جہاں بہت ممکنات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے چیلنجز ہیں، اس نے ہمیں کام دیا ہے کام کرنے کے لیے، اور ممکن یہ بھی کام ہو سکتا ہے، یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اپنی نوکری پر، آپ کو مطلب ممکن ہے، آپ کو موقع ملا ہے، آپ کبھی مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کو موقع ملا ہے۔ یہ ایسی اس وقت ابھی نشل ہے، آپ کے موبائل کے پاس، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس موقع ہے، ای میل کے ذریعے آپ کے پاس موقع ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں موبائل سے، سیٹلائٹ ہے، موقع ہے، اسکائپ ہے، اسکائپ ہمارے پاس ہے، موقع ہے، ہر طرف موقع ہے۔ ہم یسوع کے لیے کام کر سکتے ہیں، لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچائے جا سکتے ہو، آپ نجات یافتہ ہو سکتے ہو، لیکن بے دانش جو ہے، بے دانش جو ہیں وہ کچھ نہیں کام کرتے۔ ہم ہوسیہ میں دیکھیں، ہوسیہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت ہی دیکھیں گے ہم۔ ہوسیہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت، ہوسیہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، وہ گویا درد زا میں مبتلا ہوگا، وہ بے دانش فرزند ہے، وہ بے دانش اگر کسی کے باپ کے پاس بہت بڑا بزنس ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے ساتھ کام کریں، لیکن وہ اس کے بیٹے بیٹیاں بے دانش ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ انہیں بزنس میں ساتھ نہیں لیتا، کاروبار میں ساتھ نہیں لیتا۔ اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے، ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ یہ جو ہے، جب برے کام ہو رہے ہوتے ہیں اور جب لوگ مر رہے ہیں، وہ لوگ جو بے دانش ہیں، بے دانش لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ان لوگوں کو وہاں سے بچائے، لیکن آپ یسوع کے لیے کام کریں گے، یسوع کے لیے کام کریں گے۔ اور ساتویں بات جو بے پھل کے بارے میں ہے، انجیل کے لیے بے پھل، انجیل کے لیے بے پھل، ہم دیکھیں گے مرکز میں دیکھیں گے، مرکز چوتھا باب اور اس کی ہم 19ویں آیت میں دیکھیں گے، یہ بے پھل نوکر کے بارے میں ہے، بے پھل۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے مرکز چوتھا باب اور اس کی 19ویں آیت میں، اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دبا دیتے ہیں، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے، اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ وہ جو ہے وہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ بے پھل ہو، وہ اس لیے بادشاہت میں نہیں بلایا گیا کہ بے پھل ہو، وہ اس لیے اس کو کوئی کام نہیں دیا گیا کہ بے پھل ہو، اس لیے اسے دیا گیا کام کہ وہ پھلدار ہو۔ وہ بے پھل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی جو ہے اس کی خواہشات تبدیل ہو گئی ہیں، وہ اچھی چیزوں کے بارے میں رہتا ہے، وہ خدا کام کے بارے میں نہیں رہتا، وہ پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، وہ پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی آسائش کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی نوکری کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اس کے جو دل میں جو دوسری خواہشات آ گئی وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ بے شک وہ کوائر میں ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس سے تو کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گھروں کی عبادت میں ہوں تو اس سے مدد نہیں آ رہا، ہم روحیں جیتنے کے لیے کام کرتے ہیں یہاں بھی مزہ نہیں آ رہا، میں کلام سنا رہا ہوں یہاں بھی مزہ نہیں آ رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں مشہور ہوں، وہ کیونکہ ان کے دل میں دوسری خواہشات آ گئی ہیں، انہوں نے دوسرے فیصلے اپنے ذہن میں لے لیے ہیں، دوسرے فیصلے، تو اس وجہ سے وہ جو دوسری خواہشات ہے وہ بے پھل ہو جاتا ہے، اور وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو 3-7 ہم نے باتیں دیکھی بے پھل نوکر کی خصوصیات کے بارے میں، خدا کے فضل سے ناواقف، خدا کی اچھائی پر بے ایمانی، خدا کی حکومت پر بے ایمانی، خدا کی نعمت پر ناشکر، بھلائی کے لیے نامختون، بے قیام خدا کے کام میں، بے دانش اس نسل میں، انجیل کے لیے بے پھل۔ ان لوگوں کی آخرت کیا ہوگی؟ ہمارا جو دوسرا نقطہ ہے، بے پھل نوکر کا تباہ کن مستقبل، متی 25واں باب اور اس کی میں 30ویں آیت سے پڑھوں گا، متی 25واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، اور خدا کلام میں کیا لکھا ہے، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، باہر نکال دو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے نہ ہو۔ آپ دیکھیں یہاں دیکھیں آپ کہ خدا اسے معاف نہیں کرے گا،
اور یہیں یہ بات نہیں رکتی، یہیں یہ بات آخرت جو ہے آنے والی ہے، اور خدا پوچھے گا جو میں نے تمہیں کام دیا تم نے کیا کیا؟ وہ جو کام تمہارے سپرد کیا، وہ تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے کیا کیا؟ جب ہم ورکر ہیں کلیسیا میں، ڈیپر لائف میں، جب ہم ورکر ہیں، جب ہم خدمت گزار لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں باہر سے، وہ ہماری تعریف کرتے ہیں، بے شک وہ ہم سے حسد کرتے ہو، ہم سے نفرت کرتے ہو، وہ پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں اگر میں ابھی آ جاتا ہوں ڈیپر لائف میں تو مجھے کافی عرصہ لگے گا، میں ورکر ہوں، میں کام کروں، میں ورکر ہونے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں جس طرح وہ سوچتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہم میں سے کوئی بے پھل ہو جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم نہیں، ہم کوئی میں دعا کرتا ہوں ہم نہ ہو، اپنے چہرے کو نہ چھپائے کوئی، لیکن نہ ہم نہیں، کوئی بے پھل ہو جاتا ہے لیکن ہم پھلدار ہوں گے، کوئی بے پھل ہوگا لیکن ہم پھلدار ہوں گے، ہم پھلدار ہوں گے۔ ہم جو ہیں، ہم آج کچھ ایسا کریں گے جو بہت مشکل ہے بہت، جب ہم کل کریں گے وہ تھوڑا کم مشکل ہو جائے گا، پھر اگلے دن کریں گے تو تھوڑا کم اور مشکل ہو جائے گا، پھر آہستہ 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 ہم اس سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں مزہ آئے گا اس سے۔ اگر ہو سکتا ہے کوئی کام مشکل ہو، آپ کرتے رہیں وہ آسان ہو جائے گا، وہ آپ کو اس سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اس سے مزہ آئے گا، اور خداوند آپ کو اس کی برکت دے گا یسوع کے نام سے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کس سے بات کریں گے، کوئی اجنبی ہے، لیکن جو کلام آپ کے دل میں ہے اس کو باہر نکالے، اور آپ ہو سکتا ہے کافی آپ انکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہو، لیکن یسوع جو ہے آپ اسے بتائیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہی نجات دہندہ ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جب آپ شروع کریں، ہو سکتا ہے آپ لڑکھڑائیں، آپ بولتے رہیں، آپ لڑکھڑائیں بولتے رہیں، ہو سکتا ہے کلام جو ہے آپ کو واپس نہیں، آپ متاثر کریں گے، آپ متاثر کن ہوں گے، آپ کا پھر بہاؤ بنے گا، پھر آپ لڑکھڑائیں گے، اور آپ کا جو کلام ہے وہ خدا کی بادشاہت میں لوگوں کو لانے والا ہوگا۔ آپ ایسا نہ کہ میں ڈرا ہوا ہوں، میں نہیں کام کر سکتا، میں ڈرا ہوا ہوں، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں ابھی کلام نہیں سناؤں گا، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں کیسے کام کروں گا؟ وہ ہو سکتا ہے میرا انکار کر دیں، آپ انکار سے ہو سکتا ہے ڈرتے ہوں۔ جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے آپ نے آج کچھ نہیں کیا، کل کچھ نہیں کیا، پرسوں کچھ نہیں کیا، مہینہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے سال کچھ نہیں کیا، آپ پھر پوری زندگی کچھ نہیں کرتے۔ مجھے ٹینشن نہیں، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، آپ کا جو دل کرتا کرے، لیکن جب آخری دن آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا، اور جب آخری دن آئے گا تو خدا حساب لے گا۔ آئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے پھل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم تیسویں آیت میں دیکھیں گے، 25واں باب 30ویں آیت، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں باہر نکال دیا جائے گا، خدا انہیں باہر نکال دے گا، کیونکہ وہ بے پھل ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کی زندگی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، انہیں جو توڑے دیے گئے تھے انہوں نے توڑوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا، وہ کلیسیا میں تھے، کلیسیا میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کا حصہ لینا کلیسیا میں کسی بے پھل تھا۔ اور دوسری بات ہے، انہیں جو ہے آئے متی میں دیکھیں، متی 24واں باب اور اس کی 51ویں آیت میں دیکھیں گے، 51ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 51ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ انہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور جو تیسری بات ہے، الزام لگے گا، الزام یافتہ، 25واں باب، الزام ہوگا، اور پتہ ہے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ تم نے وہ توڑے کیوں نہیں استعمال کیے، اور وہ توڑے کسی اور کو کیوں نہیں دیے کہ وہ ان سے کام کرے، ان سے کمائے۔ ان پر الزام لگے گا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور ان پر خدا کی لعنت آئے گی۔ 25واں باب 41ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، 25واں باب 41ویں آیت، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو،
میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انہیں ملعون کہا جائے گا۔ وہ روئیں گے، وہ روئیں گے کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے ان کے لیے 30ویں آیت میں، 30ویں آیت میں کہا گیا ہے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، وہاں آگ کی جو ہے، آگ کی بھٹی میں وہ جلیں گے، وہاں دانت پیسنا ہوگا، وہ ماتم کریں گے، وہ ماتم کریں۔ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو بے پھل لوگ ہیں، بے پھل جو روحیں ہیں، ان کے بارے میں، وہ خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ خود کو بھی فائدہ نہیں، وہ کسی اور کو تو فائدہ نہیں پہنچاتے، وہ خود کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت جو ہے سست ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کھانا نہیں بناتے، وہ اپنے لیے کھانا بناتے، کسی اور کے لیے کیا بنائیں گے؟ وہ اپنی مدد نہیں کرتے، کسی اور کی مدد کیا کریں گے؟ اس وجہ سے ان کے لیے یہ دکھ ہوگا، وہ رونا ہوگا اور ان کے لیے دانت پیسنا ہوگا۔ اور میں دعا کرتا ہوں یہ آپ کے لیے کبھی نہ ہو۔ وہ آرام میں نہیں ہوں گے، آرام میں نہیں ہوں گے، آرام میں، وہ اندھیرے میں ہوں گے، اندھیرے میں ہوں گے، اور وہاں ان کی کوئی بھی کیئر نہیں کرے گا۔ شیطان وہاں ہے آگ کی جھیل میں، اس کے فرشتے وہاں ہیں شیطان کے، سب وہاں ہیں، اور سب دکھ میں سے گزر رہے، سب ستائے جا رہے، سب دکھ میں ہے، تو وہ کیسے کسی کی کیئر کرے گا؟ اور کوئی ایسا بھی نہیں کرے گا کہ باپ ابراہیم یہ لازرس کو جو ہے، لازر کو بھیج تاکہ یہ بھرا کر آئے، کیونکہ نہ کوئی اس طرف جا پائے گا، نہ کوئی وہاں سے اس طرف آ پائے گا، وہاں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن آپ پانی نہ پیئے؟ آپ آگ میں نہیں ہیں، آپ گرمی میں نہیں ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن آپ پورا پانی نہ پیئے؟ لیکن جب لوگ وہاں اندھیرے میں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہوگا، وہاں ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ ان سے ٹھنڈے ہو سکیں، وہاں کوئی دوست، وہاں دوست بھی نہیں ہوگا۔ فرض کرے آپ ایک ہفتہ تک آپ کا دوست نہیں ہوتا، آپ ایک ہفتہ، آپ ایک مہینہ کسی سے بات نہ کیے، کسی سے نہ ملے، آپ کام کر سکتے ہیں؟ آپ رہ سکتے ہیں؟ آپ رہ سکتے؟ ہر کوئی اپنی مشکل میں سے گزر رہا ہے وہاں، تو وہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، وہاں کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا، پھر وہاں کوئی متصلات نہ ہوں گے، وہاں کوئی بات نہیں ہوگی، وہاں کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا۔ شیطان بھی پریشان ہے، دکھ میں ہے، اس کے فرشتے بھی دکھ میں ہیں، تمام گناہ گار بھی دکھ میں ہے، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی کمیونیکیشن وہاں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی جذبہ ہوگا ایک دوسرے میں، کیونکہ جو رحم کا دن ہے وہ تو گزر گیا ہے۔ جب رحم ہونا تھا تو وہ تو گزر گیا ہے۔ آپ کسی کو کسی میں جذبات نہیں ہوں گے۔ ابھی جو ہے وقت ہے، ابھی ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وہاں جو ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اگر کوئی مشکل میں سے گزر رہا ہے، وہاں دکھ میں سے گزر رہا ہے، کوئی اگر وہاں سفر ہو رہا ہے، وہ مطلب ایسی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس کی آخرت نہیں۔ ایک ہفتہ گزر جائے گا اسی میں ہوں گے، 10 ہفتے گزر جائیں گے ویسے ہوگا، مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا، 10 سال گزر جائیں گے، 10 لاکھ سال گزر جائیں گے، 1 کروڑ سال گزر جائیں گے، وہاں ہمیشہ رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہم وہاں نہ ہوں گے، ہم خداوند کے شکر گزار ہوں کہ ہم وہاں نہ ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے یسوع نے فدیہ دے دیا ہے کلوری پر۔ آپ بچائے گئے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، آپ مقدس ہو سکتے ہیں، آپ پاک ہو سکتے ہیں، آپ اس راستے پر چل سکتے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جنت کی طرف۔ آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی کہے کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ خدا آپ لوگوں کو لے کر چلے، آپ دوسروں کو بادشاہت میں لے کر آ رہے ہیں، آپ دوسروں کو بادشاہت میں لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو کہتے کہ یہ کام جو ہے بڑا اچھا ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، آئے ہم ساتھ چلیں۔ آپ کسی اور کو بھی ساتھ لے کر آتے، اور خدا لکھتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ پھلدار ہیں، آپ پھلدار ہیں، آپ نے روحیں جیتی ہے، آپ جو گیت گانے والے ہیں پھلدار ہیں، آپ گھروں کی شراکتی جو عبادت اس میں پھلدار ہیں، آپ ایسے لیڈر ہیں جو پھلدار ہیں۔ میں آپ کس سے، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ یسوع کے نام سے آپ پھلدار ہوں گے، اور آپ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچائے جائیں یسوع کے نام سے۔ آئے ہم تیسرے نقطے کی طرف دیکھیں۔ تیسرا نقطہ جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے، پھلدار نوکر پر الہی برکت، پھلدار نوکر پر الہی برکت۔
کیا آج پھلدار نوکر یہاں ہے؟ آپ پھلدار ہوں گے اور خدا کا کام آپ کے ہاتھ سے جلال پائے گا یسوع کے نام سے۔ آئے متی میں دیکھیں، متی 24واں باپ اور اس کی 45ویں آیت میں دیکھوں گا۔ متی 24واں باپ اور اس کی 45ویں آیت میں دیکھوں گا۔ پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے، وقت پر انہیں کھانا دے۔ یہاں دیکھیے گا 1 منٹ، اگر آپ کی بیوی جو ہے ہر وقت شکایت کرتی ہے کہ جو بھی وہ آپ کہتی ہے کہ جانو یا جو بھی کہتی ہے کہ میں آج کھانا نہیں بناؤں گی، آپ مینیج کرو، اور دوسرے دن کہ سنیے یہ گرمی جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتی کچن کی، تو یہ کیا ہمیشہ کے لیے ایسا ہی ایکسکیوزز کرے گی؟ جب ہمارے پاس ایسے ایکسکیوزز ہوتے، میں کھانا ٹیبل نہیں تیار کر سکتی کھانے کے لیے، میں کھانا نہیں بنا سکتی اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہم جو خدا کے فرزند ہیں پھر ہم کیا کرتے؟ میں آج نہیں سکھا سکتا، میں آج کلام نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ مشکل ہے، میں ان سچویشن سے گزرا ہوں، میں آج بشارت نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی ایکسکیوز ہیں یہ سارے کینسل ہو۔ آپ آخری دن کا خیال کریں، وہ دن جب حساب ہوگا، جب خدا کہے گا میں نے تمہیں یہ توڑا دیا تھا، میں نے تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی، تم مجھے بتا رہے ہو کہ یہ جو تمہاری چھوٹا سا مسئلہ ہے تم اس کی وجہ سے تم کام نہیں کر سکتے، یہ اتنی چھوٹی سا مسئلہ ہے، آپ اسکول نہیں جا سکے، آپ ایگزام نہیں دے سکے، یہ چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے، اس چھوٹے کی مسئلے کی وجہ سے تم جو ہے سیکولر کام کرتے رہے ہو۔ جو میں نے تمہیں کام دیا ہے وہ جس کا آپ کو اجر ملے گا، آج سے وہ سارے ایکسکیوزز ختم ہوں گے۔ ہم ایکسکیوز بنانے والے نہیں ہوں گے، ہم چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ایکسکیوز نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وقت پر ان کو کھانا دے، مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختیار کر دے گا، وہ آپ کو برکت دے گا۔ ہم پہلے تیموتھیوس میں دیکھیں گے چوتھا باب، پہلا تیموتھیوس چوتھا باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے ہم۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت کا کم فائدہ ہے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے، آگے دیکھیے گا 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت کا کم فائدہ ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں یہاں روح القدس ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ جو جسمانی ریاضت ہے، جسمانی ریاضت کا کم فائدہ ہے۔ جسمانی ریاضت کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب ہے یہاں یعنی اس دنیا میں جو ہم کام کرتے جو کماتے ہیں اس کا کم فائدہ ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا میں اس کا کم فائدہ ہے۔ فرض کریں آپ نے کافی تعلیم حاصل کی ہے، آپ اچھے شعبہ میں ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ یہ بناتے ہیں، آپ یہ بناتے ہیں، آپ اچھا گھر بناتے ہیں، آپ کی بہت بڑے شہر میں آپ کا گھر ہے، آپ کا انگلینڈ میں بھی گھر ہے، آپ کا امریکہ میں بھی گھر ہے، آپ کا ہانگ کانگ میں بھی گھر ہے، اور آپ کا ایک گھر جاپان میں بھی ہے، اور آپ کا گھر فلاں جگہ پر ہے۔ یہ سب جو ہے جسمانی ریاضت ہے۔ فرض کریں آپ ان کو 1 سال کے لیے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، 100 سال کے لیے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 100 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک انسان کی زندگی کے لیے، کیونکہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمیشہ زندہ ہی رہے، ہر ایک اس دنیا سے جائے گا، 100 سال کے بعد آپ جب چلے جاتے اس دنیا سے، اور آپ جنت میں جب چلے جاتے اور آپ جائیں گے جنت میں، اور 100 سال گزر جاتے ہیں، 100 سال 100 سال گزر جاتے ہیں، 1,00,000 سال گزر جاتے ہیں، 1 کروڑ سال گزر جاتے ہیں، 1 کروڑ۔ فرض کریں یہاں کے جو 100 سال ہے جو جسمانی ریاضت کے، اور وہاں کے 1 کروڑ سال، کتنا فرق ہے؟ جب آپ وہاں جائیں گے 2 کروڑ سال گزر جاتے ہیں، اور آپ ہر سال ہر وقت آپ وہاں انجوائے کرتے ہیں، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں دکھ نہیں ہے۔ 3 کروڑ سال 4 کروڑ سال اور جتنے کروڑ سال ہیں، اور جہاں یہاں کی ریاست ہے، یہاں کی جو ریاضت ہے، یہاں کی جسمانی ریاضت ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے
یہ چھوٹی سی بات ہے، اس لیے یہاں لکھا ہوا کیونکہ جسمانی ریاضت کا کم فائدہ ہے، کم فائدہ ہے، اور جتنا کچھ ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں وہ کم فائدہ ہے اس کا، کم فائدہ ہے، لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے، اور ہم اسی پر توجہ کریں گے۔ میں نے کہا ہم اسی پر توجہ کریں گے، ہم ایسے ہی کام کریں گے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے جس کا فائدہ ہو۔ آئے ہم یسایہ میں دیکھیں، یسایہ 48واں باب، میں پھلدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ پھلدار ہوں گے۔ یسایہ 48واں باب اور اس کی میں 17ویں آیت میں سے پڑھوں گا۔ یسایہ 48واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے دیکھیے گا۔ یہاں لکھا ہے خداوند تیرا فدیہ دینے والا، اسرائیل کا قدوس فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں، میں خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں۔ آج سے جو بھی جس کی بھی آپ کو حکمت کی ضرورت خدا آپ کو دے گا، جس فضل کی آپ کو ضرورت ہے پھلدار ہونے کے لیے خدا آپ کو دے گا، وہ قوت جو پھلدار ہونے کے لیے آپ کو ضروری ہے وہ خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو دے گا، اور آپ خدا کے جلال کے لیے کام کریں گے، یہ آپ سے دل سے نہ نکلنے پائے گا، آپ اس سے غافل نہ ہوگے، یسوع کے نام سے آپ پھلدار ہوں گے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کاش کہ تو میرے احکام اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں، کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ یہ آج ایسا ہی ہوگا، اور آج سے یہ شروع ہوگا، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی، اور یہ ہماری جو نسل ہے، جو ہماری اولاد ہوگی ان پر بھی برکت ہوگی، تیری نسل ریت کی مانند ہوگی، اور تیری صلبی فرزند اس کی ذروں کی مانند بکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے جاؤ۔ اگر خدا ہمارے ساتھ اس کا وعدہ کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے کام کریں گے، اور ہم ہر ایک مخلوق کو، جتنی مخلوق ہے، اور لوگوں کو بپتسمہ دیں گے، اور ہم جو ہے روحیں جیتیں گے، ہمارے دل میں خدا کلام ہے اور ہمارے ساتھ وعدہ ہے، اور پھر ہم جس کو کلام سنائیں گے وہ جو بے ایمان ہے وہ ایمان لائیں گے، اور ہم انہیں بچائیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ خدا جو ہے آنے والا ہے، جو حساب کا دن ہے وہ ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے۔ جب ریکارڈ کھولے جائیں گے تو پتہ چلے گا، ریکارڈ کھلنے والے ہیں، اور خدا ہم سے کہے گا میں نے تمہیں 5 توڑے دیے، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں 2 توڑے دیے، تم نے کیا کیا؟ آپ کیا کریں گے؟ میں دعا کرتا ہوں آپ کی زبان نہ لڑکھڑائے، میں دعا کرتا ہوں آپ اپنے آپ میں شرمندہ نہ ہو، میں دعا کرتا ہوں آپ ایسے نیچے نہ دیکھ رہے ہو کہ میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں وہ نہیں کر سکتا۔ جہاں آج آپ وہ کام کریں گے خدا کام کی، اور آپ کریں گے، اور جب آپ کام آج آغاز کریں گے اس کا تو آپ پیچھے نہ دیکھیں گے، آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور خداوند آپ کو برکت دے گا اس زندگی میں جو آنے والی ہے، اور آپ وہ جو اجر آپ کو ملنے والا ہے آپ نہ کھوئیں، اور آپ جو ہے اپنے سر پہ جو ہے تاج محسوس کریں، اور خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے گا۔ آئے ہم کھڑے ہوں اور کہیں کہ آج کا دن ہے کہ میں آگے اس کے لیے بڑھوں گا، میں خداوند نے جو مجھے قوت دی ہے میں کام کروں گا، اور خداوند نے جو مجھے برکت دی ہے میں اس برکت کو خداوند کے کام کے لیے استعمال کروں گا، میں پھلدار ہوں گا، آپ پھلدار ہوں گے، اپنے منہ کو کھولیں اور خدا سے دعا کریں۔